बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 21 मई है और दिन है बुध का, और मुल्क में शदीद तरीन जो गर्मी की लहर है वो जारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहतरम यूट्यूब फैमिली वो एहतियात करेगी और गर्मी से बचेगी। अब कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर बड़ी हैरान कुन है और वो खबर है इज़राइल से। इज़राइल के एक साबिक जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो आजकल सियासत में हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में हम बच्चों को शौकिया मारने वाली रियासत के तौर पे जाने जा रहे हैं और हमें एक पागल रियासत होने का जो है वो टाइटल मिल रहा है। और उसमें कोई शक नहीं है कि जो है ना वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि निहत्तों को और बच्चों को और ख़वातीन को इस तरह मारना ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। क्योंकि रिपोर्ट आई है कि अगले 48 घंटों में भूख की वजह से 14,000 जो है वो बच्चे मर सकते हैं। ये कहाँ की मर्दानगी है, ये कहाँ की जंगी हिकमत अमली है, ये बिल्कुल डिप्टी चीफ ने दुरुस्त कहा है। फ्रांस ने जो है वो बड़ा शदीद एहतजाज किया है। बरतानिया ने तो तजारती जो तल्लुकात हैं उनको ख़त्म करने की भी धमकी दी है कि इज़राइल जो है वो ये कत्ल व गारत बंद करे। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने 28 मई को जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया है। 28 मई मीन कि योम तकबीर। फिर आपको पता है वो ग्रुप आ जाएगा खुशामदी, फिर बहू जी ने एटमी जो है ना वो धमाके की ये प्रोपेगेंडा होगा। क्योंकि AQ खान साहब फरमा गए थे कि जब हमने एटम बम बना लिया था तो ये कबाड़िए जो है ये उस वक्त वेल्डिंग कर रहे थे अपनी दुकानों में। बहरहाल अब 28 मई को ये ढोल जो है वो पीटा जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वफाकी हुकूमत जो है IMF की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुआशी तरक्की का जो हदफ है वो पूरा नहीं कर सकी। हमारे ख्याल में तो कोई हदफ भी पूरा नहीं कर सकी। बहरहाल वो कहते हैं कि जो शरह नमू वो होनी चाहिए थी 3.6%, वो शरह नमू है 2.88%। मैंने आपको पहले बताया कि ये इनका पुराना तरीक़ाकार है। अदाद-ओ-शुमार में हेरा फेरी करना, गलत अदाद-ओ-शुमार दिखाना। मुशर्रफ के दौर में इसहाक डार के गलत अदाद-ओ-शुमार पे IMF जुर्माना भी कर चुका है। आम बंदों को वैसे भी अदाद-ओ-शुमार का पता नहीं होता, तो ये इसी तरह करते हैं। और अगर दुनिया में आपने बड़े अदाकार देखने हैं तो वो यही हैं। ये ख़ास कर शरीफ फैमिली ये अदाकारी करते हैं। IMF ने भांडा फोड़ दिया है। उसके बाद IMF कहता है कि गंदम की पैदावार पाकिस्तान में बहुत कम हुई है, चावलों की बहुत कम हुई है और कपास की बहुत कम हुई है। जो हाल इन्होंने किसानों का कर दिया है तो उसमें पैदावार कम ही होनी है। किसानों के पास पैसे ही नहीं है तो उनके साथ यही हाल होना था। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके फील्ड मार्शल बनने पर जो है वो अखबार में एक बहुत बड़ा इश्तिहार जो है वो छपा है। ज़ाहिर है खुशामद को और चापलूसी का कोई मौका हाथ से यहाँ पे लोग नहीं जाने देते। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार छपवाया है कि जी उम्मत इस्लामिया के जो फील्ड मार्शल और ये वो ग्रीन कलर का बहुत बड़ा करोड़ों का इश्तिहार है। लेकिन इनके बारे में आपको बता दूं, एक तो ये सुनो न्यूज़ के मालिक हैं, दूसरा इनके खिलाफ जो है वो अरबों रुपए की जो करप्शन है उस पर नैब में रेफरेंस भी मौजूद है, नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये इश्तिहार देना ज़रूरी समझा है क्योंकि फिर इन इश्तिहारात की आड़ में ना वो मकरूह धंधा होता है जो पाकिस्तान का जो है ना वो यहाँ पे तरीक़ाकार है। अब उन्होंने इश्तिहार लगवा दिया अपने नाम के साथ। अब वो इश्तिहार को हर सरकारी दफ्तर में लेके जाएंगे, हर कंपनी के पास लेकर जाएंगे और जो हलवा मांडा है, जो रोकड़ा है, जो दमड़ी है वो वसूल करेंगे। पाकिस्तान में यही चल रहा है। बहरहाल उन्होंने इश्तिहार दिया है।
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فیصل وارڈر صاحب نے کہا ہے کہ جب تک چاہیں گے آرمی چیف صاحب یعنی فیلڈ مارشل صاحب وہ اس عہدے پر رہیں گے۔ بالکل وارڈر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اگر ملک میں کوئی رول آف لا ہوتا، اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی، عدالتیں ہوتی اور جج ہوتے تو یہاں تک نوبت پہنچتی نہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چاہیں گے، بالکل جب تک وہ چاہیں گے نہ اس قوم نے احتجاج کرنا ہے اور وہ جب تک چاہیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ اب جتنی بھی فوجی تقرریاں ہیں، ترقیاں ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب کریں گے۔ جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کا تقرر بھی وہ فیلڈ مارشل صاحب کریں گے۔ میں نے آپ کو کئی ویلاگ پہلے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ قیامت سے ایک دن پہلے تک جو ہے یہ آرمی چیف بن جائیں، اور میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ 3015 تک یہ یونیفارم میں رہیں، یہ ساری باتیں آخر ان کی سمجھ میں آ گئیں۔ آپ لوگ تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن بڑے بڑے لوگ ہمارے مشوروں پہ چلتے ہیں۔ تو وارڈر صاحب نے کہا ہے کہ تا حیات جو ہے جب تک عمر ہے، یا کلوں کا تیسرا دن کر لیں، میرا خیال ہے کلوں والا دن کر لیں کہ کلوں والے دن تک جو ہے وہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن کلوں والا دن تو سب کا آنا ہے، کوئی بھی اس سے مبرر نہیں ہے۔ تو کلوں والے دن تک اگر وہ رکھ لیں کہ وہ فیلڈ مارشل رہیں گے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال میرا مشورہ ماننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ آج عجیب و غریب جو ہے وہ نظارہ ہوا ہے اسلام آباد میں، پارلیمنٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ تک بہت بڑی جو ہے وہ ریلی نکالی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور اس میں عباد فاروق جو ابھی جیل سے آئے ہیں وہ پیش تھے، نوجوان پیش تھے، عمران خان کا جو ذاتی عملہ ہے وہ پیش تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اتنی شدید نعرے بازی ہوئی ہے کہ بقول جو ہے نا وہ رپورٹروں کے کہ جج اندر گھبرا گئے ہیں، خاص کر جو 2 نمبر جج ہیں جن کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے، جن کے چہروں پر نور ہے اور ان کے اندر کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے، خاص کر سرفراز ڈوگر کا۔ تو وہاں پہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی ہوئی ہے، اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پولیس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، پولیس نے جو ہے نا کوئی گرفتاری نہیں کی، اور پولیس وہاں پہ موجود تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ کچھ غیرت کی ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے اے سیوں سے نکلے ہیں۔ بہرحال پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک یہ گاڑیوں پہ آئے ہیں، یعنی تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہ انہوں نے گاڑیوں پہ طے کیا اے سیوں میں۔ ظاہر ہے ان کی سکنیں خراب ہوتی ہیں، ان کی یہ کالے ہوتے ہیں، وہ تو جو شہادت تھا اپنے دور کا وہ تو جیل میں چلے اس کی خیر ہے، یہ بہرحال ہائی کورٹ تک گاڑیوں پہ آئے ہیں، پھر وہاں پہ اترے ہیں اے سیوں سے، اور وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی کی ہے، اور آج دفعہ 144 نہیں تھی بلکہ دفعہ 804 لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں، جو سیاسی طور پہ 2 نمبر ہیں، جو چاپلوس ہیں، جو خوشامدی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس چوروں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جس دن مجھ پہ خود فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب جو ہے نا منی لانڈرنگ کی، تو اس دن میں وزیر اعظم بن گیا، مجھے باجوہ نے بنایا۔ جس دن میرے بیٹے پہ منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن میرا بیٹا ککڑی وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، لیکن کسی جو ہے وہ ٹیکس چور کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی مینڈیٹ چور ہے، اگر کوئی مینڈیٹ چرا لیتا ہے، اگر کوئی اپنی سیٹ پہ ہار جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ٹیکس چوروں سے مراد ہے، یہ ٹیکس چوروں سے مراد میں ہوں، دکان والا ہے، نائی ہے، موچی ہے، ریڑی والا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ورنہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہارون رشید صاحب نے کہا تھا کہ ایف بی آر میں سالانہ 22,000 ارب وہ رشوت کے طور پہ دیا جاتا ہے ایف بی آر میں۔ اب ایف بی آر میں نہ میں جاتا ہوں نہ آپ جاتے ہیں، وہاں بڑے لوگ جاتے ہیں، بڑے بیوروکریٹ جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، جرنیل جاتے ہیں، تو 22,000 ارب جو ہے وہ منہ سے کہنا آسان ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے انڈیا سے۔ انڈیا میں
کاروباری لوگوں نے یہ جو جنگی ماحول ہے اس میں اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے. اس میں ایک تو قوم پرستی جو ہے نا ابھاری جا رہی ہے, دوسرا وہاں پہ سیاسی مقاصد کے لیے بڑی جو ہے وہ شرٹس وہ جو ہے نا وہ بازار میں آ گئی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہ شرٹس لے رہے ہیں اور اس پہ جو ہے نا شرٹوں پہ وہ پاکستان کو کچل رہے ہیں, پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں. جس طرح ان کے ٹی وی پہ گوبر آری ہو گیا یا وہ ارنب گوسوامی ہو گیا جو پینٹ پھاڑ دیتا ہے, چڈی پھاڑ دیتا ہے, ٹکرے مارتا ہے دیواروں کے ساتھ. اس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا جو ہے نا کارل مارکس کا کہ اگر جو ہے نا وہ ہم مرنا شروع کر دیں, خودکشیوں کا فیصلہ کر لیں, تو یہ جو صنعت کار ہیں, یہ جو سرمایہ دار ہیں, تو یہ کفنوں کا کاروبار شروع کر دیں گے. بہرحال کاروباری پھر اسی طرح ہوتے ہیں, اور پھر آپ بنیے ہوں اور پھر آپ جو ہے نا وہ ہندو ہوں تو پھر تو ظاہر ہے بہرحال جنگی ماحول میں وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں انڈیا میں. اب اگر ہم وی لاگ کی جو ہے نا وہ بات کریں تو آج آپ کو تھوڑا سا تعارف کروں گا کہ دنیا میں جو فیلڈ مارشل گزرے ہیں تھوڑی سی ان پہ جو ہے نا وہ نظر ڈالیں گے, آپ کو لطف آ جائے گا. پہلے نمبر پہ ہم جو ہے نا وہ ذکر کریں گے زیکوف. زیکوف کا نام میں نے پہلے بھی لیا تھا. اس شخص نے یعنی انتہائی جو موسم تھا 4-4 فٹ کی برف تھی, اس نے ماسکو سے ہٹلر کی فوجوں کو پسپا کیا تھا, اور دنیا کی ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ وہ زیکوف نے لڑی تھی نازیوں سے. پھر اس کی قیادت میں 20 لاکھ فوج وہ برلن میں داخل ہوئی تھی اور روس کا جھنڈا لگا تھا. اسی دن جو ہے وہ ایڈولف ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی تھی. اب رشیا میں ایک شہر وہ زیکوف کے نام پہ موجود ہے. رشیا میں جگہ جگہ پہ آپ کو زیکوف کے مجسمے نظر آئیں گے. زیکوف کے نام پہ جو ہے وہ جنگی جو انعام ہے, جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے اس طرح دیے جاتے ہیں. یہ فیلڈ مارشل ہے رشیا کا, اور اس نے آغاز کیا تھا اسٹالن گراڈ سے شکست دینے کا نازی جرمنوں کو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم ذکر کریں گے برنارڈ منٹگمری. ان کا تعلق برطانیہ سے تھا, اور اس شخص نے جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو جو ہے وہ فاتح برطانیہ کو بچایا. اور چرچل نے کہا تھا کہ الامین سے بڑی جو شکست ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی, اور الامین سے بڑی جو فتح ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی, کیونکہ اس نے جنرل رومیل کو روکا تھا اور برطانیہ کو بچایا تھا فتح ہونے سے, ورنہ پورا یورپ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا. بہرحال یہ برنارڈ منٹگمری فیلڈ مارشل بنے برطانیہ کے. اس کے بعد نام آتا ہے رومیل کا. رومیل اس کو ڈیزرٹ فاکس کہا جاتا, اسی کو منٹگمری نے شکست دی تھی, اور یہ نیر سوئس تک مصر میں جا پہنچا تھا, اور اس نے پورا افریقہ جو ہے وہ نازی جرمنی کی طرف سے فتح کیا تھا. یہ فیلڈ مارشل تھے, فیلڈ مارشل رومیل. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جارج واشنگٹن کا. دنیا کا واحد 6 سٹار یہ جنرل تھا, اور اس نے کیا کیا تھا, اس نے برطانیہ سے امریکہ کو آزاد کرایا تھا. 13 ریاستیں آزاد کرائی تھیں. امریکہ آپ کے سامنے اس وقت امریکہ کی کیا کنڈیشن ہے. ڈالر پہ جو ہے وہ جارج واشنگٹن کی تصویر موجود ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں جو 62 شہر ہیں وہ واشنگٹن کے نام پہ ہیں. دارالحکومت واشنگٹن ہے امریکہ کا, جسے واشنگٹن ڈی سی کہتے ہیں, ڈپلومیٹک سٹی. تو یہ جارج واشنگٹن تھے, اور یہ فیلڈ مارشل تھے, اور یہ 6 سٹار تھے. دنیا میں آج تک 6 سٹار جو ہے وہ واحد جنرل جارج واشنگٹن تھے. اس کے بعد مانک شاہ. مانک شاہ انڈیا سے تعلق تھا. 1973 میں ان کو جو ہے وہ ملا فیلڈ مارشل, اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1971 میں مکتی بانی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی افواج کو شکست دی, اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا, بنگلہ دیش بن گیا, اور ان کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل. یہ میں نے کچھ ذکر کیا. اب آتے ہیں اپنے فیلڈ مارشلز پہ. ایوب خان. 1965 کی جنگ ہوئی, تقریباً 17 دن کی یہ جنگ تھی, اور ویکیپیڈیا پہ آپ چلے جائیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے
نے جیتی, اقوام متحدہ نے اس کو بند کرایا تھا, اور ایوب خان جو ہے وہ جو ہے پاکستان میں سیاسی فیبرک تباہ کرنے والے, آمریت کو دوام بخشنے والے وہ پہلے جنرل تھے, اور خود کو انہوں نے فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا. بہرحال 65 سے نکلا کچھ نہیں, آپ بی بی سی کی رپورٹ دیکھ لیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے, ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا, اور بقول جاوید ہاشمی آخری دنوں میں ان کو صرف اپنا بیٹا جو ہے وہ فیلڈ مارشل کہتا تھا, باقی کوئی فیلڈ مارشل نہیں کہتا تھا. یہ تھے پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل, اپنے آپ کو انہوں نے فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا. پھر 2022 میں حلف اٹھاتے ہیں جنرل عاصم منیر ایز چیف آف آرمی اسٹاف, اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ڈانگاں سوٹے, عمران خان پہ گولیاں چل گئیں, زمان پارک پہ حملہ ہو گیا, پھر جناب آ گئے, اور جناب کے دور میں 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی ہوا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فالس فلیگ آپریشن. اس میں 14,000 بندوں کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا. اس کے علاوہ بے تحاشا بندے ملٹری کورٹس میں چلے گئے, 1 لاکھ گھروں پہ چھاپا پڑا, لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے, چادریں چھنی لوگوں کے سروں سے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کچھ انہوں نے کیا, لیکن وہ کہتے تھے 9 مئی 9 مئی 9 مئی. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا. پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے اور دروازے توڑ کر ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے گرفتار کیا گیا, ڈرون سے اس کی فوٹیج بنائی گئی, وہ فوٹیج پورے ملک میں پھیلائی گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 4 دن کی ایک جھڑپ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, اور جو ہے وہ انڈیا کے رافیل گرتے ہیں, اور جو ہے نا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے. تو لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ برطانیہ میں 5 دن پہلے پتہ تھا کہ وہ فیلڈ مارشل بن رہے ہیں, خط لکھا جا چکا تھا, اور یہ بہرحال آپ میں اور کچھ نہیں بولتا, میں نے آپ کو پہلے فیلڈ مارشلز کی اچیومنٹس بتانی تھی, اور یہ دوسرے فیلڈ مارشل جو ہے وہ بن گئے ہیں. کلوں کے دن تک ہوں گے بقول فیصل وارڈا, ساری ترقیاں یہ دیں گے, اور اس کے علاوہ ساری جو تقرریاں ہیں وہ یہ کریں گے. تو یہ میں نے کہا کہ دنیا کے جو فیلڈ مارشلز ہیں, کچھ آپ کی معلومات کے لیے, اور پاکستانی فیلڈ مارشلز کا آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے تذکرہ کرنا تھا. عمران خان کا تبصرہ آ گیا, اور عمران خان کا تبصرہ عمران خان کے مطابق ہی ہے جس طرح عمران خان ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں رول آف لا نہیں ہوتا, جہاں اخلاقی بیس نہیں ہوتی, اور جو ملک جنگل کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے, تو اس ملک میں فیلڈ مارشل کے بجائے بندے کو بادشاہ, ایک ہی دفعہ, یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بندے کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کرنا چاہیے, ذل سبحانی ڈکلیئر کرنا چاہیے, جلال الدین محمد اکبر بن جانا چاہیے. یعنی وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اب کل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کل میں جو امین الدین خان ہیں اور جو دوسرے ٹوٹ ہیں, ٹٹو جج ہیں, عسکری جج ہیں, وہ جو خصوصی نشست ہے نا وہ عمران پی ٹی آئی سے وہ چھیننے جا رہے ہیں. یہ صدیق جان کی رپورٹ ہے کہ کل وہ سیٹیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مل جائیں گی. ان سیٹوں کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان سیٹوں کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی. یہ احسن ڈھون کا دعویٰ ہے, یہ عالم ندیر تارڑ کا دعویٰ ہے. اب ججوں کی کیا جو ہے نا وہ پوزیشن ہے, ججوں کی یہ پوزیشن ہے وہ یہ سیٹیں دیں گے ان کو, مافیاز کو. مافیا 27ویں ترمیم کرے گی. 27ویں ترمیم میں ججوں کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا, اور سارے ججوں کی بیٹھے بٹھائے موج جاؤ. سارے جج ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم یہ سیٹیں نون لیگ کو دیں گے, پیپلز پارٹی کو دیں گے, پھر آئینی ترمیم ہوگی, پھر ہماری تنخواہیں بڑھیں گی, ہمارے الاؤنسز بڑھیں گے, ہماری عمریں بڑھیں گی. اور یہ مسرت ہلالی اور مندو خیل اور محمد علی مظہر یہ تقریباً جو ہے نا وہ کافی عرصے تک, میرا خیال ہے ہماری زندگیوں تک, وہ سپریم کورٹ میں یہ جو کچرے کے ٹرک ہیں یہ یہاں پہ رہیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر جو ہے نا وہ کر دی جائے گی, اس کو جو ہے نا جائز قرار دیا جائے گا. تو بابر ستار کو, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کیانی صاحب کو, کسی کو بلوچستان, کسی کو سندھ, کسی کو مچھ, کسی کو کشمور, ان کو سب کو یہاں سے بھگایا جائے گا. اور پھر مکمل طور پہ جو کورٹ ہے تو وہ نور والا جو چہرہ ہے سرفراز ڈوگر, میں نے آپ کو کہا تھا گوگل پہ سرفراز ڈوگر کا چہرہ نکالے, لیکن آپ بات نہیں مانتے, آپ ویوز بھی زیادہ نہیں دیتے. تو چہرہ, آپ چہرے پہ نور
چیک کر لیں سرفراز ڈوگر کا۔ بہرحال یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ آپ کو ذل سبحانی، میں تو کب کا مشورہ دے چکا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین جو ہے، جس طرح آج وہ لکھا ہے سنو ٹی وی والے نے کہ امت کے فیلڈ مارشل، پوری امت کے فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، تو وہ خلیفۃ المسلمین، بہرحال بادشاہ یا خلیفۃ المسلمین وہ بن جائیں، اس کے بعد سارا کچھ ان کے قبضے میں، جج ہو گئے، عدلیہ ہو گئی، بیوروکریسی ہو گئی، الیکشن کمیشن ہو گیا، شبو پالشی ہو گیا، آئی جی پنجاب ہو گیا، جو ہے نا وہ جیل خانہ جات ہو گیا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے سارا انہی کے پاس ہے۔ تو یہ عمران خان نے تبصرہ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے بجائے ان کو بادشاہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، اور پھر عوام ان کے سامنے، ان کو پتہ ہے یہ 24 کروڑ، یہ 25 کروڑ، یہ بھیڈاں، یہ بکریاں، ویسے بھی قربانی آنے والی ہے، زیادہ تر بھیڈاں اور بکریاں قربان ہوئے سن، تو اس تو بعد جڑا ہے نا جی۔ بہرحال یہ خان صاحب کا تبصرہ تھا۔ بیگ، بستے، پانی کی بوتلیں، لاشیں، پوری بس جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے، اور یہ اڑائی ہے گجرات کے کسائی نے، یہ اڑائی ہے اجت دوول نے، یہ اڑائی ہے گوبر آریہ نے۔ اب ہمارا تقاضا یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ غزنوی میزائل یا کم از کم بابر میزائل داغے انڈیا پہ، RSS کے ٹھکانوں پہ، وہاں پہ احسان الاحسان وہاں پہ بیٹھا ہے، وہاں پہ مضمون لکھ رہا ہے جس نے پہلے APS کرایا، کیونکہ پہلگام میں جو کچھ ہوا نہ انہوں نے تحقیق کی، نہ کسی سے پوچھا، اور پاکستان پہ چڑھ دوڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے نشانہ بنایا ہے ٹھکانوں کو، تو آپ پاکستان بنائے، پاکستان ٹھکانہ بنائے، فیلڈ مارشل صاحب ٹھکانہ بنائیں، RSS کے ٹھکانوں کو، امید شاہ کے گھر کو، مودی کے گھر کو، اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے جے شنکر کے گھر کو، راج ناتھ سنگھ کے گھر کو، کیونکہ آج خزدار میں ہر طرف بچوں کی جو ہے وہ لاشیں تھی۔ اب تعداد ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، لیکن میں نہیں بتاتا، وہاں پہ بیگز بکھرے ہوئے تھے، وہاں پہ لنچ باکسوں پہ خون تھا، وہاں پہ جو ہے نا جوتوں پہ، چھوٹے چھوٹے جوتوں پہ خون تھا، ڈرائیور گیا، کلینر گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ جو تعداد تھی وہ بچیوں کی تھی، خزدار کا یہ علاقہ تھا، تو اب پاکستان ریٹیلیٹ کرے۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ مودی اس وقت زخمی سانپ ہے، اس کو زخم لگ چکا ہے اور وہ ریٹیلیٹ کرے گا، وہ بدلہ لے گا۔ اب پاکستان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان بغیر سوچے سمجھے کہ جی ہم یہ الزام کہ جی انڈیا نے کیا، یہ الزام تو ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم سن رہے ہیں، اور تھی بھی APS کی جو ہے نا وہ بس تھی، یعنی زیادہ تر فوجی خاندان ہوں گے، تو آپ جواب دیں ان کو جواب دیں، اور انہیں کہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہم نے، جو آپ کے دہشت گرد ہیں، کیونکہ ساری حکومت ہی دہشت گردوں کی ہے، گجرات کی کسائی کی ہے، سارے خون پینے والے ہیں، تو آپ جواب دیں۔ کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے کہ جواب دیں جی ان کو، جس طرح انہوں نے پہلگام پہ کیا۔ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کہا آسان لفظوں میں کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ غیرت کی پوڑی کھائیں۔ جتنا بغیرت یہ شخص نکلا، جتنا کمپرومائزڈ اور بزدل یہ شخص نکلا، اس سے بندہ پوچھے کہ بال تو کٹا لو، کلین شیو تو کرا لو، اتنے تم بغیرت تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیے جائے، ڈرون حملے روکے جائیں۔ ڈرون حملوں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو بتایا گیا کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، ان کو تو اس حملے کا پتہ چلا، 2 حملے پہلے بھی ہوئے۔ اب ڈرون حملہ کون کر سکتا ہے؟ عمران کے دور میں امریکہ نے جرأت نہیں کی، امریکہ نے جرأت نہیں کی ڈرون حملے کی۔ اب ڈرون حملے ہو رہے ہیں، 3 بچے شہید ہوئے، بعد میں ان کی ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو علی امین گنڈاپور کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ غیرت کی پوڑی کھو، ان کو رکواؤ، ان پر احتجاج کرو، ان پر FIR کٹاؤ۔ یہ دہشت گردی روکتے نہیں ہیں، یہ دہشت گردی بڑھاتے ہیں۔ مجھے آپ سوال کا جواب دیں، وہ جو 3 بچے شہید ہوئے، ان کی ماں شہید ہوئی، ان کا کوئی تو آگا پیچھا ہوگا، ان کا باپ ہوگا یا چاچا یا ماما یا کوئی اور رشتہ دار، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرح بدلہ لے گا؟ اس سے پہلے جو ڈرون ہوئے جن میں چرواہے مارے گئے سوات کے، ان کا بھی کوئی رشتہ دار ہوگا۔ عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ دہشت گردی بڑھاتے ہیں، دہشت گردی کم نہیں کرتے، کیونکہ ڈرون میں اگر ایک دہشت گرد مرتا ہے تو اس کے ساتھ 7-8 جو ہے نا وہ بے گناہ مارے جاتے ہیں، کولیکٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں۔
تو علی امین گنڈاپور کو پیغام بھیجا ہے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے عمران خان نے کہ وہ اتنا نہ چپکے کرسی کے ساتھ، وہ اتنا بزدل نکلے گا، وہ اتنا کمپرومائز نکلے گا، اور وہ اتنا زیادہ کرسی کا پیارا نکلے گا کہ اس کے صوبے پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہے، نہ وہ احتجاج کرتا ہے، نہ وہ مذمت کرتا ہے، نہ وہ مقدمہ درج کرتا ہے، اور صوبے پر جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں۔ بہرحال کافی عرصے بعد جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ ٹکورا ہے، کیونکہ توشہ خانہ 2 کی جو ہے وہ آج سماعت تھی، وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے اور عمران خان نے کھل کے بات کی ہے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ کوئی ٹھنڈی ہوائیں، یا کوئی کہا جا رہا تھا کہ جی سی بی ایم کانفیڈنس جو ہے نا بلڈنگ میئرز، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سی بی ایم میں، اور پھر آپ دیکھ لیں آج اے پی ایس کی بس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہاں پہ وہ عدالتوں کو مینج کرنا، 27ویں ترمیم اور کلوں والے دن تک جو ہے نا وہ بادشاہت اور وہی معاملات سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ ورنہ جو سرفراز بگٹی ہے، جو چابی والا کھلونا ہے، وہ بکواس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ٹھوس اطلاعات تھی کہ انڈیا اور بی ایل اے جہاں کچھ کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ بچوں پہ حملہ ہو جائے گا۔ لاکھ لعنت ہے تم پہ، تمہارے سیاسی کیریئر پہ، تمہارے سیاسی باپوں پہ۔ وہ تو اسی طرح کرتے ہیں، ان کے لیے بچے کیا، عورتیں کیا، وہ تو سانپ ہیں، وہ تو انسان ہیں ہی نہیں، وہ تو درندے ہیں۔ آپ ان کو بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا بچوں کی مدد کرتے ہیں، وہ تو سارے سانپ ہیں۔ ہندو جتنے بھی ہیں سارے سانپ ہیں، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ بہرحال مطالبہ یہ ہے فیلڈ مارشل سے کہ وہ میزائل داغے انڈیا پہ، اور الفتح میزائل نہیں، ٹھیک ٹھاک تگڑے میزائل داغے، اور اس کا جو ہے نا بچوں کا بدلہ لے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔